बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, OIC के कामयाब इनेकाद से एक तरफ जहां पाकिस्तान के सिफारती कदकाट में इजाफा हुआ है, वहीं हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मुखलिसाना काविशों के नतीजों के जो नताइज हैं वो भी सामने आना शुरू हो गए हैं। हमने देखा कि आलमी बरादरी बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा हमें इस सारे मामले में मुतहर्रिक और यकजा नज़र आ रही है। इसके अलावा तारिक अली बखी जो कि नायब सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको स्पेशल एनवॉय मुकर्रर कर दिया गया है, जो कि एक पुल का किरदार अदा करेंगे। वहाँ पर जो भी वहाँ लोगों को मदद चाहिए सियासी लिहाज से, मौशी लिहाज से, और स्पेशली जो उनके ग़िज़ाई किल्लत है उस हवाले से वो एक पुल का किरदार अदा करेंगे। उसके अलावा OIC फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम का आगाज़ होगा, बहुत बड़ी ये पेशरफ्त है। उसके अलावा ट्रस्ट फ़ंड का क़याम, यानी कि एक ऐसा जो फ़ंड कायम कर दिया गया है जहाँ मुस्लिम ममालिक और भी दीगर ममालिक जो कि डोनर्स हैं वो डोनेट करना चाहते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाएगा कि इसके थ्रू वो जो अपनी जो पैसे हैं वो वहाँ के आवाम तक पहुँचा सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे ज़रा डिटेल से कि किस तरह से वहाँ के आवाम को इससे फ़ायदा हासिल हो सकता है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे कि काबुल में एक प्रोटेस्ट हुआ है, अफ़गानिस्तान के अवाम ने प्रोटेस्ट किया है और बड़ा ज़बरदस्त ये एहतजाज किया गया उनकी जानिब से, और ये कहा गया कि काबुल फॉल के बाद उजलत पे जो अमेरिका और उसके इत्तेहादी वहाँ से निकले हैं तो मुंजमद असासे कर दिए जो कि $9.5 बिलियन बनते हैं। अब वो ये चाहते हैं कि इन असासों की बहाली को मुमकिन किया जाए ताकि जो उनको इस कदर मुश्किलात का सामना है उससे छुटकारा मिल सके और उनकी मईशत का पहिया कम से कम वो चल पड़े। तो इस हवाले से ये एहतजाज किया गया, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा हमने ये देखा इंडिया ने एक डायलॉग का एहतमाम किया। एक तरफ OIC जैसा इजलास पाकिस्तान की मेज़बानी में मुनक्किद किया जा रहा था, तो दूसरी दफ़ा आइसोलेशन का शिकार इंडिया इस बात को महसूस करते हुए कि उसकी कोई सुन नहीं रहा, उसने एक अपनी तरफ से एक इजलास बुलाया जिसमें कुछ ममालिक 5 वज़ीर ख़ारजा थे मुख्तलिफ़ ममालिक के, जिनमें तुर्कमानिस्तान और ताजिकिस्तान और दीगर ममालिक शामिल थे। उनके वज़ीर ख़ारजा को वहाँ बुलाया और इसी सारी सूरत हाल में जो अफ़गानिस्तान में इस वक्त है उस पर बातचीत की। तो हम ये जानना चाहेंगे आज के प्रोग्राम में कि इस इजलास की ज़रूरत क्यों महसूस हुई और जो वो उससे हासिल करना चाहता था मकासद, क्या ये बेहतर तरीका नहीं था? पाकिस्तान OIC का इजलास मुनक्किद करने जा रहा था, उसी पर सारा फोकस रहता, ये अलग से इजलास करने की ज़रूरत उसने क्यों महसूस की, उस पर भी बात करेंगे। उसके अलावा अफ़गान वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने पहली मरतबा गैर मुल्की इमदाद लिए बग़ैर कौमी बजट का मुसवदा तैयार किया है। एक अच्छी खबर है, उनका ये कहना है कि 2 दहाइयों के बाद ऐसा किया गया है। प्रोग्राम में इस पर भी आगे चल के हम बात करेंगे। अबूरी काबीना का इजलास हुआ है आज नायब वज़ीर आज़म मुल्ला मोहम्मद हसन अख़ुन की सरबराही में, जिसमें उन्होंने अफ़गान ईरान तिजारत के हवाले से बात की है। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान में जंग के नतीजे में जो शुहदा हैं, यतीम हैं, बेवाएँ हैं और जो माज़ूर अफराद हैं, उनके लिए मुख्तलिफ़ कैपेसिटी में पैसों का ऐलान किया है कि उनको माली मुआवनत फ़राहम की जाएगी। ये सारे टॉपिक आज हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन मैं पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नौखे साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपको ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, मैं आपको भी वेलकम कहती हूँ सर। इसके अलावा जनाब आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने जा रहे हैं मंसूर अहमद खान साहब, मौजूदा सफ़ीर हैं बराए अफ़गानिस्तान, और मैं उनको भी वेलकम कहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सर, मैं अपने प्रोग्राम का आगाज़ आपसे ही करूंगी। योर एक्सीलेंसी, आप मौजूदा सफ़ीर हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को आपसे बढ़कर कोई नहीं जानता, आप वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ को देख रहे हैं। क्या सूरत हाल है जो ह्यूमन क्राइसिस जो हम बता रहे हैं बार बार, जिसके सिलसिले में OIC का इजलास भी मुनक्किद किया गया, वहाँ पर ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से हमें बताइएगा, क्या मुश्किलात है वहाँ पर लोगों को? देखिए, ये जो OIC का जो इजलास हुआ है इसकी टाइमिंग बहुत अहम है, क्योंकि जैसा कि आपने अपने इब्तिदाइये में भी बयान किया, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान दिन ब दिन शदीद तर होता जा रहा है और उसकी एक बुनियादी वजह, सबसे बुनियादी वजह ये है कि 15 अगस्त में को जो ये सियासी तब्दीली हुई थी, अफगानिस्तान में रेजीम चेंज हुआ था, उसके बाद से अफगानिस्तान के अपने जो फाइनेंशियल रिजर्व्स हैं वो फ्रीज कर दिए गए थे अमेरिका की जानिब से वहां से निकलने के बाद, और वहां पे उसके नतीजे में जो बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, क्योंकि कोई भी दुनिया के बैंक, किसी भी मुल्क के बैंक वहां पैसा भेजने से कासिर हैं, क्योंकि अगर कोई एंटिटी वहां पैसा भेजेगी तो वो सैंक्शंस की जद में आ जाती है। तो इसलिए इसकी वजह से उनकी हुकूमत के नॉर्मल इक़दामात या उनकी स्टेट के नॉर्मल फंक्शंस चलाने में दिक्कत हो रही है। अस्पतालों में स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उनको तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, दवाइयाँ लानी मुश्किल हो रही हैं, टीचर्स को स्कूलों में तनख्वाहें नहीं दी जा सकती, म्यूनिसिपैलिटी के स्टाफ को तनख्वाहें देने में दिक्कतें हो रही हैं, गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सख्त मुश्किल का शिकार हैं। इसलिए इस
کانفرنس اور پھر غذائی اجناس اور ضروری دوائیوں کی جو قلت ہے. تو اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اس اجلاس کے میرے خیال میں دو بنیادی آبجیکٹیوز ہم نے اس سے اچیو کیے ہیں. نمبر ایک کہ اس انسانی بحران کو کس طرح او آئی سی مدد کر سکتی ہے. آپ نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ او آئی سی نے کچھ امپورٹنٹ ڈیسیژنز لیے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اس اجلاس نے پلیٹ فارم پرووائڈ کیا. افغانستان کی عبوری حکومت کے وزیر خارجہ یہاں آئے, یہاں پہ دنیا کے اسلامی ممالک کی دنیا کے بہت بڑے بڑے وزیر خارجہ موجود تھے. اس کے علاوہ P5 کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیوز بھی موجود تھے, یو این کے ادارے بھی موجود تھے. تو ان کا انٹریکشن ہوا اور انہوں نے افغانستان کی صورتحال خود پیش کی. یہ جو کانفرنس کے دوران جو لوگ اٹینڈ کر رہے تھے کانفرنس ان کے سامنے, تو اس طرح سے ایک انگیجمنٹ کا انٹرنیشنل انگیجمنٹ میں افغانستان کی جو عبوری حکومت ہے وہ ایک سٹیپ آگے بڑھی ہے اور اس کا انگیجمنٹ شروع ہوا ہے دنیا کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے دو بہت اہم مقاصد تھے. اس کی بہت ہی امپورٹنٹ ٹائمنگ تھی اس کانفرنس کی. بالکل صحیح سر, آپ نے جس طرح فرمایا کہ او آئی سی کی ٹائمنگ بہت اہم تھی اور ہم نے دیکھا کہ اس حوالے سے مشترکہ لاہ عمل بھی سامنے آیا اور مسلم امہ نے بہت سے نکات پر اتفاق کیا جو پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور یقینی طور پہ آنے والے وقت میں افغانستان کے عوام کے لیے بھی وہ صحیح ثابت ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کو اگر ہم نے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہمیں شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم پالیسیز کو اپنانا ہوگا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شارٹ ٹرم پالیسیز اس وقت فی الفور کیا ہو سکتی ہیں جو افغانستان کو اس بحران سے کم نکال سکے باہر؟ جی بالکل, شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم ایک کوہیرنٹ قسم کی اپروچ کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم پالیسیز میں ان کے لیے بینکنگ کے نظام میں کس طرح اس کو ایز کیا جا سکتا ہے, کس طرح سہولت مہیا کی جا سکتی ہے کہ وہاں پہ فنڈز کا آنا جانا شروع ہو جائے. اس میں کچھ پیشرفت ہوئی ہے اور اب وہاں پہ فنڈز کی ترسیل ہیومینیٹیرین ایشوز کے لیے شروع ہو گئی ہے. لانگ ٹرم میئرز میں امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان کی جو اکانومی ہے گزشتہ 40 سال میں وہاں غیر ملکی فوجوں کی پریزنس کی وجہ سے, پہلے سوویت یونین کی افواج تھی, پھر اب گزشتہ 20 سال میں امریکہ کی افواج تھی, ان کی ڈیپینڈنس پیدا ہو گئی ہے فورن ایڈ کے اوپر. جو گزشتہ حکومتیں تھیں وہ 70 سے 80% اخراجات اپنے فورن فنڈز کے ایڈ کے ذریعے کر رہی تھی اور اس میں بہت زیادہ کرپشن بھی ہو رہی تھی. تو میرا خیال ہے لانگ ٹرم کے لیے ضروری ہے کہ ان کے نیبرز کے ساتھ, ان کے ریجن کے ساتھ ان کی ٹریڈ بڑھے, وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو. دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں, امریکہ ہے, EU ہے, روس ہے, چین ہے, کہ وہاں پہ انویسٹمنٹ کریں اور افغانستان کو خود کفالت کی طرف آگے بڑھنا ہوگا. تو میرے خیال میں یہ دو ٹریکس پرسو کرنا بہت ضروری ہے. اچھا منصور صاحب, آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جو منجمد اثاثے ہیں جو امریکہ کی جانب سے منجمد کیے گئے ہیں, کس حد تک افغانستان کے معاشی بحران سے اس کو نکال سکتے ہیں اگر اس کو بحال کر دیا جائے؟ تو کوئی آنے والے وقت میں کوئی امکان ایسا نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, یہ تو دنیا کی طرف سے, افغانستان کی طرف سے اور دنیا کے بیشتر ممالک کی طرف سے اور امریکہ کے اندر سے بھی بہت سے کانگریس مینوں نے ریسنٹلی اپیل کی ہے, بہت سے انسٹیٹیوشنز نے اپیل کی ہے کہ اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے افغانستان کے جو اثاثے ہیں ان کو, ان کے فنڈز کو انفریز کیا جائے, اور اگر مکمل طور پہ نہیں کیا جا سکتا تو پارشلی ضروری انسانی اخراجات کے لیے فی الفور ان پہ سے کچھ قدغن ہٹائی جائے. تو میرے خیال میں یہ جو مطالبہ ہے اس میں بہت زور ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اس مطالبے کو بڑی شدت سے جاری رکھنا چاہیے تاکہ افغانستان کے عوام کے لیے یہ اثاثے اویلیبل ہو سکے. جی سر, میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. نوخی صاحب, میں چاہوں گی آپ اس پہ مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں, اب جیسے پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے آفر کے کابل میں احتجاج, تو آپ یہ سمجھتے ہیں آنے والے وقت میں یہ احتجاج کا سلسلہ بڑھے گا اور ایک پریشر بلڈ اپ ہوگا امریکہ پہ کہ کم سے کم وہ اثاثے ریلیز کر پائیں؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایمبیسیڈر صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں, تو ان کا جو رول رہا ہے او آئی سی میں وہ بہت اہم تھا, کیونکہ یہ انہوں نے بہت مشکل حالات میں فارن آفس کو اسسٹ کیا. افغانستان کی صورت ہے یہ گراؤنڈ پہ رہے, یہ پاکستان کی ایمبیسی تھی جو کھلی رہی, لوگوں کو اسسٹ کرتی رہی اور دنیا کو بتاتے رہے ہم کہ ادھر کیا ہونے جا رہا ہے.
یہ جو آپ بات کر رہی ہیں پروٹیسٹ کی، تو ڈیفینیٹلی اس میں شدت آئے گی آنے والے دنوں میں. دیکھیں جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ اپنے لوگوں کا اب جو کانفیڈنس ہے وہ گین کر رہی ہے، اور آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی کہ لوگ ان کے ساتھ آنا کھڑا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اپنی جو ایسٹس جو ان کے فریز ہوئے ہیں، جو دنیا ان کے اوپر پابندیاں لگانا چاہ رہی ہے، ان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہی ہیں، اس کے خلاف وہ مظاہرے کریں گے. وہ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم وہ والے یہ طالبان نہیں جس کو آپ نے 90s میں دیکھا ہے. یہ ہمارے ساتھ ہمارے مسائل میں، جس طرح آج کیبنٹ میں ان کے بڑا اہم ڈیسیجن لیا گیا ہے، جو لوگ جنگ میں یتیم ہو گئے تھے ان کے لیے وظیفہ، جو معذور ہو گئے تھے ان کے لیے وظیفہ، جو یتیم ہوئے ان کے لیے وظیفے کا اناؤنسمنٹ ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے وہ اپنے لوگوں کا کانفیڈنس گین کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ آنے والے دنوں میں لوگ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کے دنیا سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہماری مدد کے لیے سامنے آئیں. ٹھیک، آپ مجھے بتائیے گا ہمارے صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں امریکہ کو یہ کنونس کر پائیں گے؟ نیٹ پرائس جو ہے وہاں کے اسپوکس پرسن، ان کی جانب سے اس پر جب بیان سامنے آیا اس احتجاج کے نتیجے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہیومینیٹیرین ایڈ کو ہم بند نہیں کریں گے، اور ابھی بھی ہم سب سے زیادہ امداد دینے والے ملکوں میں سے ہیں، اور سب سے زیادہ امداد امریکہ ہی دے رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ منجمد اثاثوں کی بحالی میں کیا رکاوٹ ہے؟ کس طرح کی گارنٹیز جو ہیں وہ امریکی گورنمنٹ کو چاہیے؟ میرا خیال ہے میں نوخیز صاحب کی بات سے امبیسڈر صاحب کو جو ہے نا پریز کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ پاکستان کی ایمبیسی کا رول ایکسلنٹ، امیزنگ رہا افغانستان کے اندر، اور پھر جس طرح ایویکویشن میں سارا کام انہوں نے کیا، تو کوڈوز ٹو پاکستان فارن آفس اینڈ فارن ہماری جو ایمبیسی ہے. امریکہ جو ہے اگر آپ اس کو ریئل پالیٹکس کے سینس میں لیں تو یہ جو ابھی آپ کو پروٹیسٹ آج ہوا ہے، یہ اس سے پہلے بھی 2-3 پروٹیسٹ ہو چکے ہیں. ایک پروٹیسٹ تھا جو کوئی تقریباً 3 ہفتے چلا وہاں پہ، جو امریکن ایمبیسی کے باہر وہاں پہ جو پریس کلب تھا وہاں پہ بھی ہوا. میرا خیال ہے امریکن جو ہیں وہ اس سے کوئی اتنے زیادہ ڈٹر نہیں ہوگا. میں امریکن گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں. امریکن پبلک تو جو ہے ہمیشہ کوئی پریشر نہیں ڈیفینیٹلی جی. دیکھیں 57 کنٹریز مسلم ممالک کی اکٹھی ہوئیں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، پھر P5 کے ممبرز آئے، پھر اس کے علاوہ اور جو یورپین یونین کے جو ریپرزینٹیو تھے وہ آئے. پریشر تو ڈپلومیٹکلی تو پاکستان کا جو کام تھا ایز اے برج ہم نے کیا، ہم نے ایک تو اس کو ہوسٹ کیا اور پھر دنیا کے سامنے افغانستان کا کیس رکھا. اب اس میں ہوگا یہ کہ اب یورپین یونین، انٹرنیشنل آرگنائزیشن تو آلریڈی پاکستان کی جو ہے نا موقف کو جو ہے وہ انڈورس کر رہی ہیں کہ آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ ایکیوٹ جو ہے وہ فوڈ شارٹیج کا وہ ہے، اور 8.7 ملین کے قریب جو اس کے اندر ہے وہ فیمائن کا شکار ہے. سو یہ ایک اتنا بڑا ہیومینیٹیرین ڈیزاسٹر ہوگا جو پرائم منسٹر نے اپنی تقریر میں کہا. اس میں اب ہوگا یہ کہ جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں، انٹرنیشنل میڈیا ہے، اس نے اس چیز کو رپورٹ کرنا ہے. اس سے جو امریکن ڈیسیجن میکنگ ہے وہ شاید تھوڑی سی ڈیٹر ہو. اپنی پبلک جو ان کی ہے سپورٹ، ہم کل بھی بات کر رہے تھے کچھ ایسی آرگنائزیشن امریکہ کے اندر بھی اس وقت اٹھ کھڑی ہوئی ہیں جو امریکن افغان ریفیوجیز کے اوپر گفتگو کر رہی ہیں، تو اس سے بہت بڑا فرق پڑنا ہے. لیکن اگر آپ ریئل سینس میں دیکھیں تو امریکہ جو کہ آپ ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ سب سے زیادہ اس نے ایڈ دی ہے، کوئی ایڈ نہیں دی اس نے. مطلب 470 ملین جو ہے 2 ٹریلین لگانے والا ملک، اور اس ملک کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی اور پھر دوحہ معاہدے کے نتیجے میں اس میں 470 ملین دے دینا بیسیکلی پینٹس فار دیم، بٹ اٹ از سم تھنگ ویری بگ فار دی افغان. سو میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر نے بھی اپنی اسپیچ میں اس چیز کا کہا تھا کہ امریکہ شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی مور ود ادر یورپین یونین، انٹرنیشنل آرگنائزیشن، اینڈ پاکستان از پرووائڈنگ اے برج فار دیم. تو اللہ کرے، ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے جو چند دن یا مہینے ہیں اس میں ہم عوام جو ہے وہ 38 سے 40 ملین کے جو ہیں ان کے لیے کچھ بہتر کر سکیں، کیونکہ یہ پالیٹکس چلتی رہے گی، اس نے رکنا نہیں ہے. لیکن اس میں جو ہے مختلف ممالک کا کردار، جس طرح پاکستان نے OIC کا سمٹ کیا، اس کے علاوہ ہمارا ٹرائی لیٹرل پاکستان، چائنا اور ایران کے ساتھ ہے، پاکستان، چائنا، ایران، افغانستان کے ساتھ ہے، ٹرائیکا پلس SCO کے اندر جو ہے پاکستان کا ایک آبزرور گروپ ہے. اس طرح بہت سارے فورم ہے، اس پہ پاکستان ہر فورم پہ یہ اٹھاتا رہے گا. لیکن اس میں جو ہے نا جو انیشیٹو ہے وہ امریکہ کی طرف سے آئے گا، اور وہ انہی چیزوں سے پریشر بڑھے گا. جب پوری دنیا بار بار اس کے اوپر ایمفیسائز کرے گی تو پرابلی امریکہ ول ہیو ٹو لسن. ٹھیک ہے. اچھا منصور احمد خان صاحب، یور ایکسلنسی، میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو افغان گورنمنٹ کو اس وقت درپیش ہے وہ ریکگنیشن کا ہے. یقینی طور پہ بہت سے معاملات ان کے لیے بہت آسان ہو جائیں اور بہت سی چیزیں حل ہو جائیں اگر ان کی گورنمنٹ کو ریکگنائز کر لیا جائے. ابھی جو پاکستان نے پل کا کردار ادا کیا ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا طالبان گورنمنٹ کے لیے کہ وہ فیس ٹو فیس آئیں اور عالمی برادری کے سامنے بیٹھیں اور اپنے لیے بات کر سکیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اقدامات اٹھائے جانے چاہیے؟ طالبان مزید کس طرح کی لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ان کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہے جو عالمی برادری کے آگے وہ ذرا آسان ہو سکے، تاکہ معاملات ان کے لیے بھی آسان ہوں اور افغان عوام کے لیے بھی آسان ہوں؟
जी बिल्कुल, चूंकि जो बड़े जिन हालात में ये हुकूमत चेंज हुई और ये नई हुकूमत आई और जिस तरह के वहाँ हालात पैदा हुए, कॉम्प्लेक्स हुए और फिर खास तौर पे वो इवैक्यूएशन जिस तरह से हुई या यूएस का विड्रॉल जिस तरह से कंप्लीट हुआ, तो उसके बाद जो रिकग्निशन के मरहले तक पहुंचने में काफी मुश्किलात हैं। बिल्कुल। और उसका तरीका ये है कि इसको मरहलावार तरीके से परसूख किया जाए हम्म। कि अफगानिस्तान की सबसे पहले तो एक प्रैक्टिकल एंगेजमेंट अफगान का हुकूमत की, अफगानिस्तान की सोसाइटी की प्रैक्टिकल एंगेजमेंट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जरूरी है, और उसमें पाकिस्तान ने अपना जो किरदार हम अदा कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, और ये कॉन्फ्रेंस भी उसी का एक शाखसाना थी। सही। इसके बाद आगे चल के अफगानिस्तान का एक डायलॉग कॉन्स्टेंटली अफगान हुकूमत का, अफगान लीडरशिप का, तालिबान के लीडर्स का चल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ, जिसमें वो 3 इश्यूज बहुत अहम हैं कि इंक्लूसिव हुकूमत होनी चाहिए, किस तरह वो इंक्लूसिव की जा सकती है। इंक्लूसिविटी के ऊपर तालिबान का अपना मौक़िफ़ है, बाकी दुनिया के कुछ ममालिक का अपना मौक़िफ़ है, लेकिन कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार किया जा सकता है। इसी तरह ह्यूमन राइट्स और ख़ास तौर पे विमेन राइट्स या गर्ल्स के लिए एजुकेशन की एक्सेस जो है वो एक अहम मसला है, और उस पे भी कुछ पेशरफ्त तालिबान ने की है, लेकिन मेरा ख्याल है मजीद पेशरफ्त ये सर्दियों की छुट्टियां जब खत्म होंगी उसके बाद होने के चांसेस हैं, तो उसमें भी गुंजाइश बनेगी। और फिर तीसरा है काउंटर टेररिज्म में किस तरह बाकी दुनिया के साथ वो दाइश के खिलाफ या दूसरे टेररिस्ट ग्रुप जो हैं टीटीपी है, एटीआई है, उनके खिलाफ किस तरह से एक्शंस लेते हैं, क्या पॉलिसीज मुरतब करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर ये मरहलावार एंगेजमेंट चलती रहती है तो फिर इसके बाद जब इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई कंसेंसस करने की पोजीशन में होगी कि रिकॉग्निशन किस तरह हो। अदरवाइज आपको पता है कि 1990s में 3 ममालिक ने रिकॉग्नाइज कर लिया था, लेकिन इंटरनेशनल रिकॉग्निशन उससे हासिल नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है हमें उस लेसन को सामने रखते हुए एक ज्यादा मुहतात, ज्यादा जामे अप्रोच की जरूरत होगी इस दफा। ठीक। अच्छा सर, मुझे ज़रा ये भी समझा दीजिएगा कि जब हम बात करते हैं ओआईसी के हवाले से, हमने देखा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान के किरदार की तारीफ़ की, उसके कायदाना किरदार को सराहा। दूसरी जानिब हमने देखा कि इंडिया अपनी एक नई मंतक लेकर आया और 5 वज़राए ख़ारजा की अलग से मीटिंग उसने कॉल की, जिसको इंडिया सेंट्रल एशिया जो डायलॉग का नाम दिया गया। इस सारे सिनेरियो में जब पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की ओआईसी पे थी, इस इजलास की क्या अहमियत बाकी रही? दूसरा ये कि क्या ये इंडिया की जानिब से ये उसको महसूस हो रहा है कि वो आइसोलेट होता जा रहा है, दुनिया की सारी तवज्जो पाकिस्तान ने ले ली है, तो गेम में इन होने के लिए उसको एक जरिया नजर आया, या वाकई में उसके मकासद नेक थे? जी बदकिस्मती से ये इंडिया सेंट्रल एशिया कॉन्फ्रेंस जो थी इसकी डेट क्लैश कर गई ओआईसी की इस इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस से। ओआईसी की कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, और जिन चंद ममालिक ने, सेंट्रल एशिया के ममालिक ने शिरकत की, मुस्लिम ममालिक ने खास तौर पर सेंट्रल एशिया के इस कॉन्फ्रेंस में, हमें अगर वो उनकी यहाँ मौजूदगी होती तो इससे ओआईसी की कॉन्फ्रेंस की शिरकत में मजीद इजाफा होता। लेकिन चूंकि ये एक अहम नेबरिंग ममालिक हैं अफगानिस्तान के, और इनमें से जैसे तुर्कमेनिस्तान के वजीर खारजा वो यहाँ से होते हुए गए, तो हमारा उनसे, इन ममालिक से, अफगानिस्तान के जो हमसाया ममालिक हैं हमारे लिए अहम हैं, उनसे हमारा डायलॉग जारी रहेगा, और हम कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान के मामले पर अफगानिस्तान के तमाम नेबर्स जो हैं वो मिलकर एक यगानगी के साथ पॉलिसी को आगे बढ़ाएं। जहां तक इंडिया का ताल्लुक है, भारत ने चूंकि 20 साल में बहुत नेगेटिव रोल ऑलरेडी प्ले किया है अफगानिस्तान में, तो उसकी अप्रोच की वजह से वो इस वक्त डेफिनेटली कुछ आइसोलेशन की तरफ है, लेकिन जरूरी है कि हम अपना फोकस मरकूज रखें अफगानिस्तान के अंदर लॉन्ग टर्म पीस एंड स्टेबिलिटी की एफर्ट्स पर, क्योंकि हमें वो बहुत सूट करता है, ख्वाह वो इंडिया को सूट करता हो या ना करता। बिल्कुल ठीक से। नौखे साहब, मैं सवाल लेकर आपकी तरफ आऊँ, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसा इजलास था जो था अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर, वहाँ के मौशी बहरान के ऊपर, इंसानी अलमियत के ऊपर, वहाँ पर जो भी सूरत हाल है उस हवाले से, लेकिन अफगानिस्तान का नुमाइंदा मौजूद नहीं था, तो क्या ये इजलास कंप्लीट हुआ? जिनके बारे में बात हो रही है वो नहीं है। ये इंडिया के साथ इन्होंने पहले जब हम ट्राइका प्लस कर रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स का इजलास बुलाया हुआ था, जिसमें 5-6 ममालिक इकट्ठे हुए थे, तो उस वक्त भी ये बुरे तरीके से नाकाम हो गए थे। ना अफगानिस्तान का उसमें नुमाइंदा था, ना यूएस का नुमाइंदा था उसमें।
تو جو ٹرائکا پلس ہو رہا تھا اس میں چائنا بھی اور رشیا بھی اور یو ایس نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا، اور افغان جو وزیر خارجہ وہ بھی اس وقت پاکستان میں موجود تھے. تو میرا خیال ہے انڈیا کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو رول ہے سب سے اہم پاکستان کا ہے اور وہ لیا ہوا ہے ہم نے، تو میرا خیال ہے ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے ان کو، کیونکہ دیکھیں انہوں نے ایک ڈیسائیڈ کیا کہ ہم 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ سپلائی کرنا چاہ رہے افغانستان کو آن ہیومینٹیرین گراؤنڈ پہ. ہماری گورنمنٹ نے اس کو انڈوس کیا، ان کو راستہ دیا. یہ آج سے پہلے بہت کم ہوا ہے. مجھے یاد ہے پیپل پارٹی کے دور میں 2008 یا 2009 میں ایک انہوں نے اسی طرح کی ریکویسٹ کی تھی جو اس وقت کی گورنمنٹ نے ریفیوز کر دی تھی، کیونکہ اس وقت اس طرح کے حالات نہیں تھے. تو ہم نے ان کو راستہ دیا. ہم ان کو یہ بار بار یہ میسج دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں افغانستان کی ایشو کو لے کے. جس طرح امبیسیڈر صاحب نے خود فرمایا کہ 20 سال انہوں نے جس طرح افغان سرزمین کو یوٹیلائز کیا پاکستان کے خلاف، تو اب ان کا انفلوئنس ڈیفینیٹلی بہت کم ہو گیا ہے. تو اب وہ راستے تلاش کر رہے ہیں افغانستان میں دوبارہ، جو ان کے ڈیفینیٹلی ان کے لوگ تو وہاں پہ موجود ہیں جن کو انہوں نے انگیج کیا ہوا تھا، جن کے ساتھ کام کر رہے تھے، تو اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں اپنی جو ان کی ایکٹیویٹیز تھیں. تو میرا خیال ہے اب کیونکہ جو چینج ہو گئی افغانستان کی جو تمام جو ہیں حالات جو ہیں، تو میرا خیال انڈیا کو اس طرح کی سپیس نہیں ملے گی. اب یہ جو 5 ملک ہیں یہ ڈیفینیٹلی افغانستان کے لیے اور ہمارے لیے بھی، شاہ محمود قریشی صاحب بھی خود بھی فرما چکے ہیں کہ اگر ہم نے سینٹرل ایشیا تک رسائی لینی ہے تو افغانستان میں پیس بہت ضروری ہے، اور ہم اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ان ممالک کا اگر وہ OIC میں ہوتے تو اس سے واضح فرق اور نظر آتا. لیکن ٹھیک ہے انڈیا اگر وہ کلیش کرے، نائب وزیر خارجہ وہاں تھے تو یہاں پر نائب وزیر خارجہ تھے، اگر وزیر ان کے خارجہ وہاں پر ڈیلیگیشن تھے تھے، تو جس نائب طرح تو وہ یہاں خود تھے. امبیسیڈر صاحب فرما رہے ہیں کہ ترکمانستان کے امبیسیڈر ادھر سے ہو کے گئے ہیں. تو انڈیا کا وہی یعنی اناؤنسمنٹ ادھر سے کوئی نہیں ہوئی، یعنی وہی ہے کہ دہشت گردی ادھر دوبارہ جو ہے وہ اپنا سر نہ اٹھائے. یہ ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی میٹنگ میں بھی یہی سیم چیزیں تھیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے کوئی بہت بڑا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی افغانستان کے حوالے سے. تو یہ ایک اجلاس تھا جو پاکستان کے ساتھ کلیش کر گیا، اور وہ اس طرح رپورٹنگ بھی اس کی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم بہت بڑا ہوسٹ کر رہے تھے OIC کے اجلاس کو، کیونکہ اس میں P5 کنٹریز تھے، باقی ہمارے جو ویسٹ کے لوگ تھے، یورپی یونین تھے. تو میرا خیال ہے یہ انڈیا کے لیے ایک اور ان کے لیے کوئی مثبت ثابت نہیں ہوئی اس طرح کی یہ میٹنگ. بالکل ٹھیک سر. اچھا منصور صاحب میں آپ کی طرف واپس آؤں گی. مجھے یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو ساری صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں افغانستان کی، اور ہم نے دیکھا کہ مسلم امہ کی یکجہتی بھی ہمیں نظر آئی ہے، اور پاکستان کا کردار وہ تو ساری دنیا نے دیکھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں مزید کیا ایسے اقدامات ہیں جو افغانستان کے عوام کے لیے کیے جانے چاہیے مسلم امہ کی جانب سے، اپارٹ فرام دیز شارٹ ٹرم پالیسیز، تاکہ وہ اپنے کم سے کم پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، کوئی سرمایہ کاری کے لحاظ سے، تجارت کے لحاظ سے، تاکہ وہ خود کچھ کرنے کے قابل ہو سکیں. یہ تو ظاہر لانگ ٹرم پالیسیز ہوں گی، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا سجیسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ جو کانفرنس ہے اس نے وہ آغاز پرووائڈ کیا ہے جس میں ہم شروع کر سکتے ہیں ہیومینیٹیرین اسسٹنس سے. اور OIC نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ایک ان کا اسپیشل انوائے امبیسڈر طارق بخیت کو انہوں نے نامزد کیا ہے. پھر یہاں پہ فوڈ سیکیورٹی کے معاملات کو انہوں نے امپروو کرنے کی بات کی ہے. اب ان تمام جو چیزوں سے جب ہم آگے بڑھیں گے، اور پھر اس کے علاوہ انہوں نے فنڈز انفریز کرنے کی بات کی، اور ایک OIC ٹرسٹ فنڈ کو کے آغاز کا بھی اعلان کیا ہے. لیکن میرے خیال ہے زیادہ اہم چیزیں لانگ ٹرم میں یہ ہوں گی کہ مسلم ممالک ہیں، سعودی عربیہ ہے، UAE ہے، قطر ہے، ٹرکی ہے، پاکستان ہے، اور اس کے ساتھ ریجن کے دوسرے ممالک ہیں، چائنا ہے. یہ افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کریں انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں. افغانستان کے ساتھ ساؤتھ ایشیا کی یا پاکستان کی سینٹرل ایشیا کے تک رسائی یا یوریشیا تک رسائی پچھلے 40 سال میں نہیں ہو سکی، کیونکہ افغانستان جنگ کا شکار تھا. اب اس جنگ سے افغانستان باہر آ گیا ہے، اور اب ضروری ہے کہ یہاں پہ تجارتی راہداریاں کھولی جائیں. پاکستان کی گوادر، پورٹ قاسم اور کراچی کی پورٹ سے رستے چلیں اور افغانستان کے تھرو ہوتے ہوئے سینٹرل ایشیا میں جائیں. ریلوے ٹریکس بچھائے جائیں، پائپ لائنز ہیں، پاور کوریڈورز ہیں، وہ بنائے جائیں. تو یہ بہت زیادہ خوشحالی جو ہے ریجنل کنیکٹیوٹی لا سکتا ہے اس ریجن میں. اور ابھی تک یہ ریجن لیسٹ کنیکٹڈ ریجنز میں آتا ہے، لیکن ہمیں وہ ماڈل فالو کرنا ہوگا جس طرح آسیان ہے یا یورپین یونین ہے، جہاں پہ ہم اپنی اپروچ کو جیو اکنامکس کی طرف لے کر جائیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت گولڈن اپورچونٹی ہے. سی پیک کو کی کنیکٹیوٹی بنائی جا سکتی ہے افغانستان کے انفراسٹرکچر کے ساتھ. تو میرا خیال بہت زیادہ اپورچونٹیز ہیں، اور پاکستان کا اس میں بڑا سینٹرل کردار ہوگا آنے والے سالوں میں.
جی بہت شکریہ منصور احمد خان صاحب، آپ سفیر ہیں برائے افغانستان. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی تجزیے کے لیے اور ٹائم کے لیے. ہمارے صاحب میں اس پہ بعد میں آؤں گی کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی جو بات سر کر رہے تھے. مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ بھارت نے جو سینٹرل ایشیا کی جو میٹنگ بلائی ہے، کیا اجارہ داری کے زمرے میں ہم اس کو لیں کہ اجارہ داری کا جو اس کو شوق ہے شروع دن سے، کیا اس میں وہ کامیاب ہوا ہے یا اس کو آئسولیشن اپنی محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس طرح کی چیزوں پہ فوکس کر رہا ہے؟ میرے خیال ہے اس کو ہم دو نظریوں سے دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ امریکہ نے بھارت کو جو ہے ایک بہت بڑا رول ساؤتھ ایشیا کے اندر دیا، جس کی وجہ سے وہ ایک بگ بردر کی اس سائیکو جو ہے پرسنالٹی اس نے ڈیولپ کر لی ہے، اور وہ ایسے حرکتیں کرتا ہے چونکہ امریکہ کی اس کو آشیرواد ہے تو وہ یہ کرتا ہے. یہ جو پرٹیکولر سمٹ تھا، ریجنل ڈائلاگ جو تھا سینٹرل ایشین انڈیا، یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ تھا. تو انفارچونیٹلی اس کے ساتھ کوئنسائڈ کر گئی، کیونکہ ہم نے جو ہے نا OIC کا ایکسٹرا آرڈنری سمٹ بعد میں ڈیسائیڈ ہوا. لیکن اس سے قطع نظر جس طرح امبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے، اس میں وہ سارے ڈیلیگیشنز تھے ان ملکوں کے، کچھ فارن منسٹر یہاں سے ہو کے گئے اور باقیوں نے آلریڈی وہاں پہ بھیجا، اور انہوں نے وہی ایگزیکٹلی باتیں ریپیٹ کی. اس کو چھوڑ دیں. میرا خیال ہے اگر انہوں نے وہاں پہ کوئی اچھی چیز کر سکتے ہیں تو وی شوڈ ویلکم، اینڈ وی ہیو آلویز ویلکم دیٹ. ہم نے جس طرح نوخیر صاحب کہہ رہے تھے دوائیوں کی جو ہے وہ کھیپ کو بھی ایکسیپٹ کیا، اس کے علاوہ ویٹ کی جو ہے اس کو بھی کیا. جو ان کا کردار پچھلے 20 سال رہا اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ میں، حامد کرزئی صاحب کی گورنمنٹ میں، اور NDS اور را کا ایک نیکسس جو رہا جس نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی، دیٹ واز ویری انفارچونیٹ. میرا خیال ہے اس کو دنیا نے بھی دیکھ لیا. ہم نے UN کے اندر ایک نہیں 3 سے 4 ڈوزیز جمع کروائے. تو یہ ایک بہت بڑا وہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے تھا. میرا خیال ہے انڈیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اس کی افغانستان کے اندر کوئی اس کا جو ہے نا کوئی لنکیج نہیں ہے. وہ ہسٹوریکلی بڑی پرانی باتیں جو ہے نا 100 سال پرانی چیزیں نکال کے لے آتے ہیں اور اس میں کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان اور افغانستان سرزمین جو ہے کسی وقت ملتی تھی، وہ ملتی تھی. ایسے تو اور بھی بہت سارے ممالک اب ان کا لینڈ لاک ریلیشن شپ کوئی تاریخی اور ثقافتی تعلقات ہیں وہ اور بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہیں. مطلب آپ وہ انڈس سویلائزیشن کو پچھلے گریک اس کے ساتھ لے جائیں، پھر پاکستان کے ساتھ بھی بڑے تاریخی ہونے چاہیے، لیکن حالات آپ نے دیکھ لیے. تو میرا خیال ہے اس چیز سے قطع نظر افغانستان کا انڈیا کے ساتھ کوئی جو ہے نہ کلچرل لنکیج ہے، نہ ہسٹوریکل کوئی ایسا کوئی لنکیج نہیں ہے جو اس کے اوپر وہ ریلائے کریں. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا کی اس رول کو جو انہوں نے چند سالوں میں کیا اس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے، اور افغان عوام کے لیے اگلے 5 8 یا 10 مہینوں کے اندر کوئی ایسا پیکج اناؤنس کرنا ہے UN کی مدد سے، WFP کی مدد سے، OIC کی مدد سے، ٹرائکا پلس کی مدد سے، تاکہ ان لوگوں کی جو مشکلات ہیں اس کا کوئی ازالہ کیا جا سکے. بالکل ٹھیک. ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ریجنل کنیکٹیوٹی کے حوالے سے. جس طرح منصور احمد خان صاحب جو کہ سفیر ہیں برائے افغانستان، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ ریجنل کنیکٹیوٹی وقت کی اہم ضرورت ہے. ترقی اسی میں ہو سکتی ہے کہ سارے جو ریجن کے جو ممالک ہیں وہ اکٹھے ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ افغانستان کے جو موجودہ مسائل ہیں، جو بحران ہے، اس سے اس کو نکالا جائے تاکہ پھر یہ ممکن ہو سکے. ہمارے صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی اسی سوال کو لے کے کہ ریجنل کنیکٹیوٹی کی بات تب ہوگی جب افغانستان میں امن ہوگا. پاکستان چونکہ اپنا جو فوکس ہے وہ جیو اسٹریٹجک سے جیو اکنامکس کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن اس میں جو سب سے بڑی رکاوٹ آ رہی ہے وہ خطے کا امن ہے اور وہ وابستہ ہے افغانستان کی صورتحال سے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خواب ہے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے ریجن کی ترقی اور اس کی خوشحالی اگر یہ مسائل جو کہ ہوں تو؟ نہیں، اگر تو یہ مسائل ایسے رہے تو شاید یہ بڑا مشکل ہے. اور یہ بیسکلی ون آف دا ریزن کہ جو یہ خطہ ہے یہ اس بدامنی کا شکار رہا اور ترقی نہیں حاصل کر سکا، کیونکہ افغانستان کے اندر ایک ٹرموئل تھا 20 سال کا. آپ آج سے چند ماہ پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے جب ازبکستان کا وزٹ کیا تو اس میں انہوں نے ساؤتھ اور ویسٹ کنیکٹیوٹی کا ذکر کیا. اس کا بھی مقصد یہی تھا، جس طرح امبیسڈر منصور صاحب بتا رہے تھے، کہ پاکستان چاہتا ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا کے ساتھ ایک راہداری اپنی بنائے. پاکستان چاہتا ہے کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو ہے وہ افغانستان جائے، اور سی پیک جو اس کا فلیگ شپ ہے وہ، اور ہم نے اس کی آفر بھی کر دی افغانستان کو، لیکن وہ ہو نہیں پا رہا تھا. اس کی سمپل ریزن یہ تھی کہ افغانستان کے اندر ایک ایسی حکومت تھی 15 اگست سے پہلے جو کہ ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار تھی، وہاں پہ انسٹیبلٹی تھی. اب پہلی دفعہ افغانستان کے اندر 100% ایک ایسی حکومت آ چکی ہے
دوحہ معاہدے کے تحت، اور اس معاہدے کے تحت ایسی کو جس کا پورا اختیار ہے اس کی جغرافیائی حدود کے اندر بھی اور اس کی سیاسی حدود کے اندر بھی جو ہے. اس میں اب جو 2-4 چیزیں رہ گئی ہیں وہ یہ ہے کہ لانگ ٹرم میں اگر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ کو ریکگنیشن مل جاتی ہے تو وہ جو آپ نے جو ذکر کیا کنیکٹیوٹی کا، اس کنیکٹیوٹی سے ہوگا کیا. ابھی تو ہم صرف ایڈ کی بات کر رہے ہیں اور اس چھوٹے سے وقفے کی بات کر رہے ہیں جو 4 سے 8 مہینے کا ہے جس میں ہم نے ڈیمیج کنٹرول کرنا ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے افغانستان کے 40 ملین کے قریب جو آبادی ہے اس کے لیے آپ نے ایک سسٹینیبل اکنامک گروتھ پلان کا دینا ہے جہاں پہ جو ہے انویسٹمنٹ آئے، ٹریڈ آئے، کنیکٹیوٹی آئے، جس میں افغانستان کی منرل ریسورسز بہت زیادہ ہیں، افغانستان کی ایگریکلچر بڑی اہم ہے، افغانستان کی جو فروٹ انڈسٹری ہے وہ بڑی اہم ہے، اور اس کے علاوہ بے تحاشا اس کی جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں وہ اس صورت میں آ سکتی ہیں کہ ہم خطے کے اندر یہ جو کنیکٹیوٹی کا جو جیو اکنامکس کا آپ نے ذکر کیا اور پاکستان جس کی طرف جا رہا ہے وہ جائیں. آج ایک اور بڑی اہم خبر ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلاؤں گا. چائنا نے رشیا کے ساتھ مل کے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک ریزولوشن جو امریکہ پاس کرنا چاہ رہا تھا اس کو ویٹو کر دیا. اور اس کے ویٹو کرنے کی جو اس کی ریزن یہ تھی، اس ریزولوشن کے اندر ایک پیراگراف تھا جو امریکہ کی طرف سے تھا کہ ایک سینکشن کمیٹی ہوگی جو یہ دیکھے گی کہ اگر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ یا اس کی انٹرم منسٹریز اگر ان کے درمیان کوئی ایسا بندہ ہے جو کچھ ایسا کر رہا ہو تو وہ جو سینکشن کمیٹی ہو کہے گی کہ ہم ان کو ایڈ نہیں دیتے، ہم ان کے اوپر سینکشن دوبارہ لگا دیتے ہیں. تو چائنا نے رشیا کے ساتھ مل کے اعتراض کیا، 14 ممبرز جو تھے اور ووٹنگ ہوئی، اور اس میں یہ 2 جو تھے جنہوں نے ویٹو کیا، باقی جو 13 ممبرز تھے انہوں نے جو ہے وہ ایبسٹین کیا، یا مجھے ایگزیکٹلی اب اس کی وہ ووٹنگ پیٹرن کا نہیں پتہ، لیکن وہ ویٹو ہو گئی. اس میں چائنا یہ چاہتا ہے کہ جو یہ سینکشن کا رجیم ہے اس کو ختم کیا جائے، اسپیشلی اس ریجن میں، یعنی اس سے پہلے ایران پہ آپ نے لگائی ہوئی ہیں. اور اس وقت 40 ملین کی عوام جو ہے وہ مرنے کی اوپر آئی ہوئی ہے، آدھی سے زیادہ کے پاس پیسے وہ کھانے کی. ایک اجلاس میں بھی یہی بات ہوئی کہ جو سینکشنز ہیں، جو ہیومن ایڈ ہے، اس کو 2 زاویوں سے الگ الگ دیکھا جائے، اس کو اکٹھا نہ کریں اور اس کو کلب نہ کر دیا جائے. ایگزیکٹلی جس طرح آپ کر رہی ہیں. ایک طرف تو یو این کی ایجنسیز ڈونرز لگے ہوئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کو بچانے کے لیے کسی بھی انسانی المیے سے، دوسری طرف ابھی وہ سٹیبل ہوئے نہیں ہیں، ابھی وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، اور آپ سینکشنز کی بات کریں، یہ بڑا مضحکہ خیز چیز ہے. خدا را ان کی مدد کریں. یہ امریکہ پتہ نہیں کس طرح کے ادھر کس طرح کی اپنی پریزنس چاہتا ہے. یعنی آج ایک اچھی خبر یہ بھی ہے، ریڈ کراس نے 1000 جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو تنخواہیں دینا شروع کر دی ہیں، اور وہ 6 ماہ تک یہ ہے سیلریز دیں گے 23 صوبوں میں. اور یہ چیزیں دیکھیں، ایک طرف ڈونر جو ہیں اس طرح کے سٹیپس لے رہے ہیں، ان کو ریسکیو کر رہے ہیں، دوسری طرف اس طرح کی باتیں. اور یہ چائنا اور رشیا نے جو رول پلے کیا ہے اس کو ڈیفینیٹلی اپریشیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ریجن کو، کیونکہ اس ریجن میں انسٹیبلٹی جو ہے وہ امریکہ ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس ریجن میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہے جس سے اس کی جو انسٹیبلٹی ہے وہ قائم رہے. اور ان کی اس سبجیکشن کے اوپر امریکہ نے نئی ریزولوشن اب پیش کر دی جس میں وہ پیراگراف انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. اچھا، ہمیں جوائن کر چکے ہیں سعید شنواری صاحب، افغان جرنلسٹ ہیں. ویلکم کہوں گی سر. السلام علیکم. السلام علیکم آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو. جی سعید صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ OIC کا کامیاب انعقاد جو آپ نے دیکھا اور لاہے عمل جو اس سلسلے میں سامنے آیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی عوام کو اس سے کس طرح سے بینیفٹ ہوگا، کیا ریلیف ملے گا؟ میرے حساب سے تو افغانستان کو OIC سے، اسلامک سربراہی کانفرنس سے چند امیدیں وابستہ. پہلا تو یہ کہ ہمارے ساتھ تسلیم کرنے میں، ہم کو ریکگنائز کرنے میں پیش قدمی کر رہے اسلامی ممالک. دوسرا یہ کہ اسلامی ممالک اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمارے ساتھ، ہمارے اور دنیا والوں کے بیچ میانجی گیری کریں. اگر وہ تیسرا یہ کہ ہمارے ساتھ جو ہمارے عوام جو ہیں اس وقت بری وقت سے گزر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیومینیٹیرین ایڈز کی بجائے ہمارے ساتھ نقد پیسوں مدد کرے، کیونکہ ہمارے بینک اثاثے جو ہے امریکہ میں وہ منجمد ہیں اور افغانستان کی بینک اکاؤنٹس میں پیسہ نہیں ہے. میرے حساب سے یہ تینوں جو امیدیں تھیں ہمیں، یہ پوری نہیں کر سکے. الٹا عمران خان کے چند آپ کے وزیر اعظم کے چند باتوں نے ہمارے عوام کو اور ہمارے سیاست والوں کو تھوڑا سا زخمی کر دیا. لیکن سعید صاحب یہ بھی تو آپ دیکھیے کہ OIC کے ذریعے اتنی بڑے جو ممالک ہیں، اتنے زیادہ ممالک وہ اکٹھے ہوئے، آپ کو موقع ملا کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم ملا کہ آپ وہاں پر آئیں اور اپنی بات ان کے ساتھ کر سکیں. تو یہ تو بہت اچھا موقع آپ کو ملا اس OIC کے پلیٹ فارم سے.
اس پلیٹ فارم سے بھی ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ جو اہل نظر ہیں وہ راضی نہیں تھے. ہم کو حاشیے میں رکھ دیا. یہ ہمارے تبصرہ نگاروں کی یا انالسٹ کی تحلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ جیسا کہ ہم چاہتے تھے ویسا پلیٹ فارم ویسا سٹیج ہمیں نہیں دیا گیا. پر یہ اچھی کاوش تھی, بہت اچھی کاوش تھی. ہمیں بات کرنے کی موقع تو ملی. میں لیکن سعید صاحب کی بات سے ڈیو رسپیکٹ تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. اس میں جو وہاں پہ حامد کرزئی صاحب سابق صدر ہیں, ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی جس کے اوپر پرائم منسٹر نے جو ایک بیان دیا اس کو غلط یا مس کنسٹروڈ کیا گیا. اس میں امیر خان متقی جب واپس ایئرپورٹ پہنچے انٹرم فارن منسٹر آف افغانستان, تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پرائم منسٹر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جس سے ہمیں کوئی اعتراض ہو. دوسرا آپ یہ دیکھیں, پاکستان وہ واحد ملک ہے 15 اگست کے بعد سے جو کہ کوشش کر رہا ہے کہ ہمارے افغان بہن بھائی جو ان کی ہم وکیل ہیں اس وقت بنے ہوئے ہیں, اور بہت سارے لوگ ہم پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ جو سب سے زیادہ کر رہے ہیں. ہم نے ان مشکل حالات میں اپنی ایمبیسی جو ہے وہ واحد ایمبیسی تھی جو کھلی رہی, 2 لاکھ کے قریب جو ہے لوگ وہ پاکستان آ کے اوور ایکسٹینڈڈ ویزا پہ رہ رہے ہیں. ساری جو اسسٹنس تھی اس میں ہمارا بڑا اہم رول تھا, ہماری ایمبیسی کا بڑا رول تھا. یعنی آپ اگر ڈپلومیسی کی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں نا, جو شنواری صاحب کہہ رہے ہیں ان کی بات ٹھیک ہے کہ وہ OIC بیسکلی ایک ڈونر کانفرنس نہیں ہے کہ جس میں یہاں پہ اچانک کوئی پیسے آتے اور وہ پاکستان کی جیب میں آتے اور پاکستان ان کو آگے سے ٹرانسفر کرتا. پاکستان نے ایک پلیٹ فارم مہیا کر دیا, ایک ٹرسٹ اب بن گیا ہے, ایک میکنزم بن گیا, ایک اسپیشل انوائے OIC کا بن گیا ہے جو کہ اب UN ایجنسی کے ساتھ لیز آن کرے گا. اب سب سے بڑی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جس طرح شنواری صاحب کہہ رہے ہیں بینکنگ سسٹم کے اندر پیسے نہیں ہے, اکانومی جو ہے وہ بالکل تباہی کی طرف جا رہی ہے. اس کے اندر پیسہ انفلکس کرنے کا جو میکنزم تھا وہ OIC کے ذریعے پاکستان نے بنوا دیا ہے. اب ہم امید کرتے ہیں سعودی عربیہ, قطر, ایران, ترکی, ملیشیا, P5 کے یورپی یونین امریکہ جو سب سے بڑا جس نے سب سے بڑی تباہی مچائی ہے, ان کے جو نمائندے ہیں پاکستان میں وہ بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے رول کو, OIC کو, جو ہم نے میٹنگ ارینج کی ہے. تو اس میں میرا خیال ہے جو ان کے امریکہ کے جو نمائندے ہیں برائے افغانستان, کل وہ آرمی چیف سے بھی ملے ہیں اور اس میں بھی بڑی کھل کے بات ہوئی ہے, بارڈر مینجمنٹ کی بات ہوئی ہے, اور انہوں نے بڑا ہمیں بڑا اپریشیٹ کیا OIC کے. لیکن جو شنواری صاحب بات کریں اس کو بھی ہم تھوڑی سی کریڈنس اس سینس میں دیں گے کہ اس وقت 40 ملین کے قریب جو لوگ ہیں وہ یا تو خدا کی طرف دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف, کہ کسی طرف اگر آپ کا طالبان سے دعا میں آپ ہی نے معاہدہ کیا, امریکہ کی بھی میں بات کر رہا ہوں, تو اب ان کا قصور تو کوئی نہیں ہے کہ اس عوام کو کس لیے پیسا جا رہا ہے. تو وہ جو ایکسپیکٹیشن ہے نا ایک عام عوام کی, وہ واقعی وہاں پہ بڑی جو ہے وہ ایک قسم کسری کی حالت ہے. ہم بھی OIC سے یہی ایکسپیکٹ کر رہے تھے اپنے پروگرام میں اس سے پہلے OIC کی میٹنگ سے کہ بہت بڑا کوئی پیکج اناؤنس ہو جائے گا فوری طور پہ کچھ ممالک کی طرف سے, لیکن وہ ایک فنڈ قائم کر دیا گیا ہے, میرے خیال وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو اچھی کی امید ہے. اور سعودی حکومت نے 1 بلین ریال کا اعلان بھی تو کیا ہے, وہ بھی ایک بہت اچھی پیش رفت ہے. اچھا سعید صاحب مجھے یہ بتائیے گا, ایک آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اور ایکسپیکٹیشنز جو ہے عالمی برادری بھی آپ سے رکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو منجمد اثاثے ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے وہاں سے جانے کے بعد کر دیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی بحالی کے لیے آپ کا عالمی برادری کا اعتماد جیتنا کتنا ضروری ہے اور وہ کس طرح سے جیت پائیں گے آپ؟ شنواری صاحب تو جرنلسٹ ہیں, وہ آپ طالبان حکومت کی بات کریں ان سے. جی میں صرف جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہے وہ کس طرح سے آگے جائے. مجھے تو تحلیل کرنے کی اجازت نہیں ہے, میں جو یہاں سے سنتے آیا ہوں وہ آپ کو بیان کروں گا. عالمی برادری بھی ہم سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں, یہ درست ہے, اور ہم چاہتے تھے, یہاں کے لوگ چاہتے تھے کہ اسلامی ممالک ہمارے حکومت, جو نئی حکومت آئی ہے اس کے ساتھ نزدیک سے کام کرے اور انہیں حکومت داری کی طرز فکر دیں اور ہمارے ساتھ راہ ہموار کریں, جو کہ ہم عالمی برادری ہم سے ان کی امیدیں ہیں وہ ہم پوری کر سکیں. یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ عالمی برادری کی جو شرطیں ہیں وہ ایسی شرطیں نہیں ہیں کہ ہم پوری نہیں کر سکتے. پہلے یہ کہ ہم گرلز کو یا لڑکیوں کو اسکول جانے دیں, اور عورتوں کو بھی, خواتین کو بھی اجازت دیں کہ وہ دفاتر آ سکیں. آپ دیکھیں ہماری حکومت جو ہے انہوں نے خواتین کو کہہ دیا ہے کہ آپ گھر میں رہیے, آپ کو تنخواہیں دے دی جائیں گی. یہ تو ایسی بات ہے کہ ہم پوری کر سکتے ہیں کہ خواتین جا سکتے ہیں, اپنے آفس میں کام کر سکتے ہیں, یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم پوری نہیں کر سکتے. گرلز کو اجازت دے دیں کہ وہ اسکول جا سکے.
اور تیسرا یہ کہ پاکستان کی بھی یہ خواہش ہے اور ہمسایہ ممالک کی بھی یہ خواہش ہے کہ آپ جو منحصر پر تحریک طالبان حکومت نہ بنائیں. مثلا آپ جہاں بھی تقرریاں دیکھ رہے ہیں سارے سب کے سب طالبان ہیں. لوگ بھی یہاں یہ کہتے ہیں کہ طالبان برائے کرم اپنے لوگوں کو مقرر کر ان کی تقرری کی بجائے اور لوگوں کو بھی موقع دیں. اب ساری طرفیں جو ہیں افغانستان سے باہر ہیں, ہمارے سیاسیون جو ہے وہ افغانستان میں نہیں ہے. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اگر امروز نہیں ہے, آج نہیں ہے, کل ہوگا یہ مسئلہ, اور ہماری غیر استحکام حالت اس سے بڑی بدتر. لیکن صحیح صاحب, ہم عبور وزیر خارجہ امیر خان متقی کا جب بیان سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں, عالمی برادری کے ساتھ ہم چلنا چاہتے ہیں اور ہم ان کے جو مطالبات ہیں ان کو بھی پورا کریں گے. سفارت خانے وہاں پر کھلے ہوئے ہیں, بات چیت بھی ہو رہی ہے, تو آنے والے وقت میں ہم چاہیں گے کہ عالمی برادری جو ہے وہ ہمیں موقع دے. ہمیں بہت تھوڑا ٹائم ملا ہے. اگر حالات اچھے ہیں تو پھر کیوں OIC منعقد کیا گیا؟ اگر حالات اچھے ہیں پھر ہم کیوں چیخیں مار رہے ہیں کہ افغانستان تباہی کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے؟ حالات نہیں ہیں. سعید صاحب مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ آج جو آپ کی وزارت خزانہ نے دعویٰ کیا ہے, قومی بجٹ 2022 کا مسودہ جو انہوں نے تیار کیا ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 2 دہائیوں میں پہلی دفعہ غیر ملکی امداد کے بغیر یہ بجٹ مسودہ تیار ہوا ہے, تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ افغان عبوری حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ بجٹ پیش کر لے گی؟ یہ بجٹ جو ہے بڑی چھوٹی بجٹ. مثلا آپ اپنے اسکول جانے کے لیے اپنے بیٹوں کو اسکول جانے کی ایک رقم علیحدہ کر لیتے ہیں. مثلا آپ کہتے ہیں کہ 1000 روپیہ اس ماہ میں وہ جو اپنے بچوں کو دوں گا اسکول بجٹ کے لیے. یہ بڑی چھوٹی بڑی بات تو ہے کہ بغیر انٹرنیشنل کمیونٹی کی مدد کے ہم بجٹ بنا رہے ہیں, پر کس کام کے لیے؟ ہماری فوج نہیں ہے, ہماری تنخواہیں جو ہیں اب طالبان کے وہ جنگجو ہیں وہ بھی ان کی بھی تنخواہیں نہیں. بڑی چھوٹی بجٹ ہے, اور اس کا مسودہ تیار کیا جائے یا نہ کیا جائے یہ ہو سکتا ہے اور چلا سکتے ہیں بدون ان کے یہ لوگ جائیں اور بجٹ مسودہ ترتیب کریں. یہ تو بڑی بات ہے. پر یہاں پر کرنا چاہوں گا سنواری صاحب, اس میں جو ہے نا ہم پچھلے جب سے ہم اس پروگرام میں ہیں اور اسی چیز کے اوپر جو ہے آپس میں گفتگو بھی کر رہے ہیں, امریکہ یہاں پہ 20 سال رہا, نیٹو کے تقریباً کوئی 60 ممالک کے ساتھ $2 ٹریلین کے قریب یہاں پہ انہوں نے اخراجات کیے, اور 4 ایک جو ہے وہ حکومتوں کو بار بار وہ لے کے آئے. اب وہ جب وہ اچانک چلے گی تو سارا سسٹم کلیپس کر گیا, سڑکیں نہیں, انفراسٹرکچر کا نظام نہیں, بینکنگ تو ہم نے ویسے ہی دیکھ لیا کہ وہ بالکل کلیپس کر گیا. اب نہیں ہے, چلانے والا نہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارا سسٹم خراب ہو چکا ہے, چلانے والا نہیں. چلانے والا کہاں سے آئے گا؟ چلانے والے تو پھر آپ لوگ ہی ہیں نا, آپ نہیں چلانا ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے. چلانے والے یہ جو لوگ آئے ہیں یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ جو اس کو چلا سکتے ہیں وہ ان کے ساتھ کام کریں. امریکہ ہی لے گیا ہے ان کو چلانے کے لیے بھی دعا آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. صحیح صاحب بہت شکریہ. صحیح صاحب مجھے بتائیے گا کہ اجلاس میں شہداء اور یتیم بچوں کے لیے بھی مالی پیکج کا اعلان کیا گیا ہے, تو یہ اعلان آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل, یہ یعنی وہ عبوری حکومت کی جس طرح میں پہلے بات کر رہا تھا, کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو رہے ہیں, ان کی مسائل کی طرف ان کی توجہ تو ہے نا, تو وہ یہ جو انفریز کرنے کی بار بار دنیا سے ریکویسٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی گہری نظر ہے اپنے لوگوں کے مسائل پہ, ادھر جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو میرے خیال اس طرح کی اناؤنسمنٹس جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی بہت اچھی ہیں. ادھر جو بہت سے لوگ کرنا چاہیے, کرنا چاہیے, لیکن یہ بجٹ بنا لینا جو ہے نا, ایک ریونیو ہے نہیں, پیسے ہے نہیں ان کے پاس, وہ بیچارے کہاں سے بجٹ بنائیں گے؟ انہوں نے کلیم کیا ہے کہ ہم نے گزشتہ 2.5 مہینوں میں 26 ارب افغانی جو ہیں وہ اکٹھے کیے ہیں, جس میں کسٹم ڈیوٹی سے 13 ارب افغانی جمع ہوئے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے ان کا جو ہے. اور اس پہ فارن منسٹر نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, پاکستانی فارن منسٹر نے, وہ کہہ رہے تھے کہ ریونیو کیسے بڑھ رہا ہے, اور اس کی ریزن یہ تھی کہ کرپشن تھی جو بہت زیادہ پہلے, اس کو پاکستان نے روک لیا کہ اپنی طرف سے قائدانہ کردار ادا کرے اور وہاں پر جتنے بھی مسائل ہیں ان کو جتنا بھی وہ حل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ ضرور کرے. سعید شنواری صاحب افغان جرنلسٹ ہمارے ساتھ رہے, بہت شکریہ آپ کا. نوخی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی تجزیے سے آگاہ کیا. ہمایوں خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا, اپنی قیمتی
फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।